अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। परवेज़ खटक साहब की जमात PTI पार्लियामेंटेरियंस गुज़श्ता रोज़ जिसकी लॉन्चिंग थी, इब्तदाई तौर पर जो फहरिस्त सामने आई उसमें 57 के करीब वो लोग थे जो साबिक MNAs, MPAs, साबिक मुआवनीन ख़ुसूसी, मुशीर या किसी न किसी कैपेसिटी में उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया हो या पब्लिक ऑफिस होल्ड किया हो। एक लंबे चौड़े नाम वो सामने आए थे, लेकिन उसके बाद अब तक 14 के करीब लोग हैं जो PTI पार्लियामेंटेरियंस ज्वाइन करने से उसकी तरदीद कर चुके हैं, लाताल्लुकी का इजहार कर चुके हैं। साथ ही साथ जो PTI पार्लियामेंटेरियंस के तर्जुमान हैं उन्होंने भी ये मीडिया और सोशल मीडिया पे गर्दिश करने वाली लिस्ट को जाली करार दिया है। अलबत्ता ताहाल मालूम नहीं हो सका है कि परवेज़ खटक साहब के पास कितने लोग हैं और कितने MPs हैं, उनमें कितने MNAs हैं, कितने सेनेटर्स हैं और कितने दीगर जो पब्लिक ऑफिस होल्ड करने वाले लोग हैं। बहरहाल लेकिन सवाल ये भी है कि परवेज़ खटक साहब का जो सियासी कद काट देखा जाए तो उसके बाद क्या परवेज़ खटक की जमात KPK में हुकूमत करेगी या वो एक स्पॉइलर का किरदार अदा करेगी PTI के लिए। आने वाला टाइम PTI के लिए कैसा होगा, क्या उन्हें उम्मीदवार मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, इस पर कुछ डिटेल डिस्कशन करेंगे। ज़राए से आज दिन को ये रिपोर्ट हुआ कि 8 अगस्त को असम्बली तहलील करने पे इत्तफाक हो गया है। बाद में जो वज़ीर हैं बराए इत्तलात व नशरियात मरियम औरंगज़ेब साहिबा, उन्होंने इसकी तरदीद की और कहा कि अभी मुशावरत जारी है। क्या हुकूमती हलकों में अभी तक मुशावरत कंप्लीट नहीं हुई? 8 अगस्त ही क्यों, इस पे ज़ोर क्यों दिया जा रहा है? इंतहाई इम्पॉर्टेंट बात है। दूसरी इंतहाई अहम नुक्ता ये है कि किसी गैर सियासी शख्स को निगरान वज़ीर-ए-आज़म लाना मुनासिब नहीं होगा। पीपल्स पार्टी की नुक्ता बार बार उठा रही है। कौन होगा निगरान वज़ीर-ए-आज़म, आज के प्रोग्राम में इस पर भी बात करेंगे। राजा रियाज साहब अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली में हमें ज्वाइन कर चुके हैं, PTI के रुकन असम्बली हैं। राजा साहब थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, आपसे गुफ्तगू करेंगे। इरशाद साहब पहले खटक साहब की बात कर लेते हैं। ये समझा जाए कि क्या लॉन्चिंग बैकफायर कर गई या खटक साहब का तीर अभी तक निशाने पर है, या ये समझा जाए कि सर मंडवाते ही ओले पड़े हैं? देखिए असल में ये जो लॉन्चिंग बड़े मशकूक अंदाज में हुई, मुश्तबे अंदाज़ था, कुछ समझ नहीं, पुरस्कार अंदाज में कि एक शादी हाल में लोग इकट्ठे हुए। मीडिया जब वहाँ पहुँचा, मीडिया को पता चला कि जी एक पार्टी तश्कील पा रही है छुप छुपा कर, तो फिर मीडिया को अंदर दाखिल नहीं होने दिया गया, बल्कि मीडिया के साथ कुछ बदसलूकी की भी इतलात आईं। उसके बाद एलामिया जारी हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, मीडिया को के सामने आना चाहिए था। ये कोई खुदा न खास्ता ऐसा काम तो नहीं था जिसको छुपा कर करना था। और नेकी के बारे में कहा जाता है कि बहुत खैरात अगर दो तो छुपा कर दो, लेकिन ये कोई खैरात तो नहीं बांटी जा रही थी जिसको छुपा कर देना था। ये तो एक सियासी जमात थी जिसने अवाम से रब्ता करना है, अवाम से रुजू करना है, अवाम से वोट लेने हैं, अवाम का एतमाद हासिल करना है, और अवाम से छुपाया जा रहा था जी। और ताकि मीडिया को फिर एलामिया जारी हुआ और फिर लिस्ट जारी हुई। अच्छा, जिन लोगों ने वो एलामिया जारी किया, जिन लोगों ने ये बताया कि ये पार्टी तश्कील पाई है, उसका नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन है, उन्हीं लोगों ने एक फ़हरिस्त भी जारी की। अब अगर वो फ़हरिस्त जाली है तो फिर पार्टी भी लोग कहेंगे कि जाली है और एलामिया भी फिर जाली है। अजीब सी बात है। और ये जो तरदीद का तो हमारे सियासतदानों को हक़ होता है, वो किसी बात की भी तरदीद कर सकते हैं, लेकिन ये एक चीज़ की तरदीद करना, एक चीज़ को मानना, तस्लीम करना, ये अजीब सी बात है। वो गालिब ने कहा था ना, पकड़े जाते हैं फरिश्तों के लिखे पर नाहक आदमी कोई हमारा दम तहरीर भी था। अब आप कह रहे हैं कि फ़हरिस्त जाली है, तो फिर जब हमारा कोई आदमी दम तहरीर था ही नहीं, कोई सहाफ़ी होता, कोई कैमरा मैन होता, कोई फ़ोटोग्राफ़र होता, तो फिर बात होती कि वो कहते हाँ जी वाकई ये लोग थे, ये नहीं थे। जब आदमी हमारा कोई दम तहरीर था ही नहीं, तो उसके बाद तो ज़ाहिर बात है कि ये सारा मामला मशकूक हो जाता है। लेकिन सवाल ये है कि नंबर कितने हैं? लेकिन एक चीज़ जो है मुझे हैरत अंगेज़ बात है कि ये जो परवेज़ खटक साहब हैं, ये घाट घाट का पानी पी चुके हैं जी। और उनको गर्म और सर्द चशीदा जिनको कहना चाहिए, तो उन्होंने ऐसी गलती क्यों की, ये छुपा कर ये काम क्यों किया?
اور ایسا دعویٰ کیوں کیا؟ یعنی کم از کم جن لوگوں کے نام دیے جا رہے تھے ان سے کانسنٹ ہی لے لی جاتی کہ جی ہم آپ کا نام دے رہے ہیں، آپ تردید نہ کیجیے گا۔ اس کی شاید 14 لوگ تھوڑے نہیں ہوتے۔ جب جناب جہانگیر ترین صاحب کی پارٹی تشکیل پائی تو ان میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ جی میں اس میں شامل نہیں تھا یا میں پارٹی میں نہیں ہوں۔ خاموش ہو گئے لوگ۔ وہاں بیٹھ کے بعض لوگوں نے جیسچر دیا کہ ہم آئے نہیں لائے گئے ہیں، لیکن یہ نہیں ہوا کہ کسی نے کہہ دیا کہ نہیں جی ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ عجیب سی بات ہے۔ اب یہ تو خیر اگلا ایشو ہے، لیکن اس سے امپورٹنٹ ایشو ہے یہ 8 اگست کو اسمبلی کی تحلیل کا ایشو۔ تو اس میں بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ یہ درست خبر ہے، کیونکہ بلاول بھٹو کہہ چکے ہیں، اور بلاول بھٹو کے علاوہ ان کی پارٹی کے ایک اہم رہنما نے یہ کہا تھا اسمبلی میں نکلتے ہوئے، نوید قمر صاحب، کہ جی ہم نے تو 8 تاریخ دے دی ہے تحلیل کے لیے۔ اب اگر یہ 8 تاریخ دے دی ہے تو مسلم لیگ کو یہ کہنا چاہیے کہ ہم نے اتفاق نہیں کیا۔ وہ تردید کیسے کر رہی ہے کہ اتفاق نہیں ہوا؟ اس پہ ابھی کام جاری ہے۔ دیکھیں فیکٹر ہے نا، مولانا ناراض ہو جاتے ہیں۔ لیکن عام طور پر سیاستدان جو کام کر رہے ہوتے ہیں وہ تردید اور تصدیق ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہے۔ تو کل کو پتہ چلے گا کہ تصدیق بھی ہو جائے گی، اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ترجمانوں کو بھی بعض اوقات علم نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا مشاورت ارشاد صاحب جاری ہے۔ شاید مولانا صاحب آپ کو پتہ ہے نا، تھوڑا حسن بھی ہے، نزاکت بھی ہے، اقتدار بھی ہے، اختیار بھی ہے۔ وہ دبئی میں ملاقات پہ نالاں ہو گئے تھے، تو یہ تو انتہائی اہم معاملہ ہے، نگراں وزیر اعظم کا معاملہ ہے، تو اس پہ وہ شاید نالاں ہو، تو اس لیے وہ حفظ ما تقدم کے طور پہ انہوں نے پہلے ہی حکومتی سٹیٹمنٹ دے دی۔ بہرحال راجہ صاحب سے میرا خیال ارشاد صاحب جان لیتے ہیں۔ راجہ صاحب پہلے تو یہ بتا دیجئے، یہ جو 8 تاریخ کو اسمبلی تحلیل کرنے کی بات ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس پہ حکومتی اور اپوزیشن کے حلقوں میں بھی اتفاق ہو چکا ہے؟ میرا خیال ہے کہ اتفاق ہو چکا ہے، کیونکہ اگر اسمبلی 90 دن کے لیے رکھنی ہے تو 8 سے لیٹ نہیں کی جا سکتی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ 48 گھنٹے صدر صاحب بھی اسمبلی کو روک سکتے ہیں۔ تو اگر یہ 9 کو جائے تو پھر وہ 48 گھنٹے کا سلسلہ جو ہے وہ انوالو ہو جائے گا۔ اسی لیے اگر اسمبلی کو قبل از وقت ختم کرنا ہے تو 8 تاریخ اس کے لیے آئیڈیل ہے، اور میرا خیال ہے کہ 8 تاریخ پر یہ سب لوگ متفق ہو جائیں گے اور 8 ہی کو اسمبلی تحلیل کر جائے گی۔ اچھا راج صاحب، اس حوالے سے مشاورت میاں نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب میں بھی ہوئی، زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب سے بھی ہوئی، شہباز شریف صاحب نے پھر جناب مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی اعتماد میں لیا۔ آپ اپوزیشن لیڈر ہیں، آپ کی منظوری کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا۔ آپ کو بھی کوئی اعتماد میں لیا گیا؟ آپ سے کوئی مشاورت کی گئی؟ آپ سے کوئی نام مانگا گیا، یا ابھی آپ بالکل اندھیرے میں ہیں؟ جی ارشاد صاحب، یہ جو اسمبلی کو تحلیل کرنے کا مسئلہ ہے آئینی طور پہ اس میں میرا کوئی رول نہیں ہے، یہ حکومت کا فیصلہ ہے، اور حکومت اور اس کی اتحادی جماعتوں نے فیصلہ کرنا ہے، اس میں اپوزیشن کا کوئی رول نہیں۔ ہاں میرا رول ہے، اپوزیشن کا رول ہے، نئے وزیر اعظم کے لیے 3 نام میں نے دینے ہیں اور 3 نام وزیر اعظم صاحب نے دینے ہیں۔ اس کے بعد ہماری ایک بیٹھک ہوگی اور ان 6 ناموں میں سے کسی ایک نام پہ اگر ہم متفق ہوں گے تو اس نام پہ میرے بھی دستخط ہونے ہیں، وزیر اعظم صاحب کے بھی دستخط ہونے ہیں، تو پھر وہ نام فائنل ہوگا وزیر اعظم کے لیے۔ تو ابھی یہ مرحلہ شروع نہیں ہوا۔ میرا سوال بھی یہی تھا کہ جب اسمبلی نے تحلیل ہونا ہے تو ظاہر نگران حکومت نے بھی تشکیل پانا ہے، تو نگران حکومت کے ایشو پر بھی وہاں ڈسکشن ہو رہی ہے، تو آپ سے کوئی رابطہ ہوا یا مشاورت کی گئی کہ کیسا نگران وزیر اعظم ہونا چاہیے؟ وہ ارشاد صاحب جب اپنی مشاورت مکمل کر لیں گے تو میرا خیال ہے کہ 1-2 تک وہ پھر میرے ساتھ رابطے میں ہوں گے، اور پھر ہماری پہلے ایک مرحلہ ہوگا کہ میں اپنے نام بھجواؤں گا، وہ اپنے نام بھجوائیں گے، اس کے بعد ہماری ایک سٹنگ ہوگی، 1 ہوتی ہیں، 2 ہوتی ہیں، 3 ہوتی ہیں، اس کے بعد اگر ہم کسی فائنل سٹیج پہ پہنچ گئے
تو اس نام پہ پھر ہم متفقہ طور پہ اس کا اعلان کریں گے کہ اس نام پہ ہم دونوں متفق ہو گئے. اور اگر ہم متفق نہ ہو تو پھر یہ مسئلہ آپ جانتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس چلا جائے گا. صحیح ہے. تو آپ کے مجوزہ نام کیا ہیں راجہ صاحب؟ سر میں ابھی وہ ڈسکلوز نہیں کر سکتا، اچھا نہیں لگتا. مناسب وقت پہ انشاءاللہ میں نے جو نام دینے ہیں میں وہ ضرور میڈیا کو بتاؤں گا، آپ کو بھی بتاؤں گا. لیکن ابھی کافی دن پڑے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ آج 18 تاریخ ہے اور اگر 1 یا 2 کو بیٹھک ہو تو 12-13 دن رہتے ہیں. تو ابھی میں نے کچھ نام اس طرح فائنلائز بھی نہیں کیے. ڈسکشن چل رہی ہے کہ میں نے کون سے نام دینے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ یہ میں جب فائنل ہوگا یا جب میں نام دوں گا تو انشاءاللہ میڈیا پہ بھی دے دوں گا. لیکن قبل از وقت شریف لوگوں کے نام میں پہلے ہی میڈیا پہ دے دوں یہ اچھی بات نہیں ہے. اچھا راج صاحب، یہ تو آپ بالکل درست فرما رہے ہیں. کہا یہ جا رہا ہے کہ جناب آصف زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ یہ جو ہم ٹیکنوکریٹ لوگ بناتے ہیں وزیر اعظم، یہ تجربہ ناکام رہا ہے. وزیر اعظم، نگران وزیر اعظم ایسا بندہ بنایا جانا چاہیے جو اول تو سیاستدان ہو، لیکن اگر سیاستدان نہ بھی ہو تو ماہر قانون ہو، جو سٹینڈ لے سکے، کسی کی ڈکٹیشن قبول نہ کرے، اور اس کی بنیادی ذمہ داری الیکشن کرانا ہو. یہ نہ ہو کہ ہم نگران حکومت بنائیں اور پھر آ کے وہ بیٹھ جائیں پنجاب اور KPK کی طرح اور ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں. وہ 6 مہینے 8 مہینے سال الیکشن ہی نہ کروا پائیں، الیکشن کمیشن سے مل کر کوئی نئی سازش شروع ہو جائے. آپ درست کہہ رہے ہیں. ہمیں وہ آدمی وزیر اعظم لگانا چاہیے. مجھے بھی وہ نام دینا چاہیے اور وزیر اعظم صاحب کو بھی، کہ جو آدمی صرف اپنے آپ کو الیکشن تک محدود کرے. میرا سمجھتا ہوں کہ یہ پیپلز پارٹی کی اور آصف علی زرداری صاحب کی صحیح سوچ ہے کہ ہمیں ایسا آدمی لگانا چاہیے جو آئے، الیکشن کرائے اور اپنے گھر کو واپس جائے. باقی معاملات جو ملک کے ہیں وہ آئندہ حکومت کے حوالے کیے جائیں. اور وہ ملک کے، آپ کو پتہ ہے کہ معاشی طور پہ ہمارا ایک بہت بڑا ایشو ہے اور ہماری 2 قسطیں ایک ملنی ہے. IMF کی قسط ابھی ملی ہے، ایک نگران حکومت کے دور میں ملنی ہے اور ایک نئی حکومت کے دور میں ملنی ہے. تو یہ ہمارے پاس معاشی طور پہ یا بینک کرپٹ ہونے سے سنبھلنے کا ایک آخری موقع ہے. تو اس موقع کو کسی صورت ضائع نہیں کرنا چاہیے. میں نے پہلے بھی ایک بیان میں کہا تھا کہ پہلے پاکستان اور پھر سیاست، پھر الیکشن. تو پاکستان کو بچانے کے لیے یہ بڑا اہم فیصلہ ہے اور پاکستان کو معاشی طور پہ اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہے صحیح سمت میں اس کو پٹڑی پہ چڑھانے کی. تو اس لیے میں ارشاد صاحب سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا سوچ سمجھ کے کرنے والا فیصلہ ہے اور ایسا نگران سیٹ اپ ہو جو آئے اور الیکشن کرائے اور نئی حکومت کے ذمے ساری چیزیں جائیں اور وہ اس سے اللہ کرے کہ وہ ملک کو معاشی طور پہ صحیح راستے پہ ڈال سکے. اچھا نہیں، لیکن جو پہلے ایک تجویز یہاں چل رہی تھی کہ یہ ایک ٹیکنوکریٹ حکومت بنا دی جائے، اس کو 1 1.5 سال 2 سال مل جائیں، وہ معیشت کو ٹریک پر لائے، معیشت بہتر کرے اور اس کے بعد پھر سیاستدان آ کے معاملات کو چلائیں. تو اب وہ آپ سمجھتے ہیں وہ تجویز مردہ ہوگی اور اس کی کوئی افادیت نہیں تھی؟ میں نہیں سمجھتا کہ نگران حکومتوں سے باہر کے ملک، حکومت سے باہر کے ملک اس طرح ڈیل کریں گے جس طرح وہ ایک الیکٹڈ حکومت سے کرتے ہیں یا الیکٹڈ وزیر اعظم سے کرتے ہیں. تو اس میں بہت زیادہ پرابلم آنی ہے اور بہت سے ممالک نے نگران حکومت سے اس طرح بات نہیں کرنی. یہ تجربہ ناکام ہوگا، اس کو نہیں کرنا چاہیے. الیکٹڈ حکومت آنی چاہیے جلد از جلد اور الیکٹڈ وزیر اعظم بیٹھا ہو اور وہ بھی نہیں تجربہ ہونا چاہیے. الیکٹڈ وزیر اعظم کے بجائے اس وقت ملک کو الیکٹڈ وزیر اعظم ہو اور ملک کو ایک تجربہ کار جیسا ناڑی نہیں، ایک تجربہ کار وزیر اعظم کی ضرورت ہے اور ایک معاشی ٹیم کی ضرورت ہے. جو سب سے بڑی اس وقت ملک کی ضرورت ہے یہ 2 چیزیں ہیں. راج صاحب، آپ نے یہ کہا کہ اپروچ یہی ہونی چاہیے، نگراں وزیر اعظم آئے، الیکشن کرائے اور چلا جائے. تو سیاسی جماعتوں کی یہ اپروچ کس بنیاد پر ہے؟ کیا کسی سازش کا اندیشہ ہے؟ اور اگر ایسا ہے تو سازش کس کی طرف سے ہو سکتی ہے؟
نہیں، مجھے تو کوئی سازش نظر نہیں آ رہی. مجھے تو الیکشن نظر آ رہے ہیں اور الیکشن ہونے چاہیے. الیکشن اس وقت ضرورت ہے. الیکٹڈ گورنمنٹ ہونی چاہیے تاکہ وہ آئے، اس کے ہوتے ہوئے ایک معاشی قسط ملنی ہے، اس قسط کو صحیح طریقے سے استعمال کرے، ملک کو پٹڑی پہ چلائے. اس وقت کسی سازش کی نہیں ہونی چاہیے، نہ کرنے کی ضرورت ہے، نہ کوئی نیا تجربہ کرنے کی ضرورت ہے. ملک کو بچانے کے لیے سب کو مل کے اکٹھے ہو کے ملک کو بچانا چاہیے. ملک خدا نخواستہ بینک کرپٹ ہونے سے ایک دفعہ بچ گیا ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے. باقی چیزیں بعد میں ہوتی رہیں گی. اچھا راجہ صاحب، یہ فرمائیں کہ ماضی کا آپ ایک تجربہ کار سیاستدان ہیں، ماضی کے تجربات ہمارے سامنے ہیں. 18، 13، 8 کے الیکشن، اس سے پہلے جو الیکشن ہوتے رہے، ہمیشہ دھاندلی کا الزام لگا، غیر شفافیت کا الزام لگا، انجینئرنگ کا الزام لگا. تو اب آپ سمجھتے ہیں کہ اگلے الیکشن جو ہوں گے یا ہونے چاہیے وہ بالکل شفاف ہونے چاہیے، تمام جماعتوں کو، تمام شخصیات کو حصہ لینے کا موقع دینا چاہیے، اور عوام جس کا فیصلہ کر لیں اس کو اقتدار منتقل ہو جائے؟ دیکھیں جی ارشاد صاحب، جو بھی حکومتیں بنائی گئی جس طرح بنائی گئی وہ تجربے ناکام ہوئے ہیں. ایک ہی تجربہ کامیاب ہونا ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو، اور ہر کوئی الیکشن سے اگلے دن تسلیم کرے کہ ٹھیک ہے جی، واقعی ہمارا یہ حصہ تھا، یا ہمیں عوام میں اتنی مقبولیت تھی وہ ہمیں ملی ہے. یہ سارے جو سلیکشن کے طریقے ہیں وہ سارے ناکام ہوئے ہیں، اور میں نہیں سمجھتا کہ اب ملک میں اس طرح کا دوبارہ تجربہ کرنے کی ضرورت ہے. اس سے ملک مزید کمزور ہوگا، اس سے ملک کا جو معاشی ڈھانچہ کچھ بہتری کی طرف چلا ہے وہ دوبارہ کمزور ہو جائے گا. اور اگر ہم نے سیاسی استحکام نہ پیدا کیا تو جو معاشی استحکام پیدا ہونے جا رہا ہے وہ سلسلہ بھی رک جائے گا، جو کہ ملک کے لیے بہت خطرناک ہوگا. 2 نئی جماعتیں وجود میں آ چکی ہیں، جناب جہانگیر ترین صاحب کی استحکام پاکستان پارٹی، اور اس کے بعد جناب پرویز خٹک صاحب کی پارلیمنٹیرین. اب آپ نے کوئی فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ ان دونوں جماعتوں کا جو آپ کے دوست ہیں ان کے ساتھ جائیں گے، یا مسلم لیگ نون ہی ترجیح اول ہے آپ کی؟ جی یہ انشاءاللہ بس اب تھوڑے دن رہ گئے ہیں. ہم اپنا ایک اجلاس بلانا ہے، پہلے تمام دوستوں سے جو نام دینے ہیں اس پہ مشاورت کروں گا، جو قومی اسمبلی میں میرے ساتھی ہیں، جو میرے سارے کلیگ ہیں. اور دوسرا ہم اجلاس میں فیصلہ کریں گے کہ ہم اکٹھا فیصلہ کریں، سارے 21 کے 22 لوگ اکٹھے ایک طرف جائیں. اللہ کرے ہمیں اس میں کامیابی ہو، ہمارا بھی اس میں وزن بڑھے گا، اور جہاں جائیں گے ان کو بھی فائدہ ہوگا، کیونکہ ہمارے میں سے زیادہ تر لوگ الیکٹیبلز ہیں اور وہ اپنی سیٹیں نکالنے کی پوزیشن میں ہیں. تو اس لیے ہم اللہ کرے آپ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ دعا کریں کہ ہمارا فیصلہ مشترکہ طور پہ ہو جائے، اور ہم مشترکہ فیصلہ کر کے کسی طرف جائیں، بجائے اس کے کہ ہم کوئی کدھر کو جائے کوئی کدھر کو جائے. ہم کوشش کریں گے اکٹھے کسی طرف جائیں. اچھا راجہ صاحب، جو پرویز خٹک صاحب کی جماعت کل لانچ ہوئی ہے، اس کا مستقبل آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس جماعت میں اتنا پوٹینشل ہے، اتنے قلیل وقت میں یہ صوبہ جو کے پی کے ہے اس میں اپنی حکومت بنا سکے گی؟ دیکھیں جی، میں نے پی ٹی آئی میں اگر کسی سے امپریس ہوں نا تو وہ پرویز خٹک صاحب سے ہوں. اور میری ان کے ساتھ جب پی ٹی آئی میں تھا تو بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی، اور وہ مجھے اکثر جب میں پارلیمانی پارٹی میں کی غلط پالیسیوں پہ کی موجودگی میں چیئرمین پی ٹی آئی کی موجودگی میں تنقید کرتا تھا تو مجھے بہت زیادہ اپریشیٹ کرتے تھے اور مجھے حوصلہ دیتے تھے کہ آپ صحیح باتیں کرتے ہیں. پنجابی ہو کے کہتے یہ کام ہمارا پٹھانوں کا ہے اور کرتے آپ پنجابی ہیں، بڑی بات ہے. لیکن وہ ایک مثبت سوچ رکھنے والے سیاستدان ہیں، بہت گہرائی میں ہر چیز کو دیکھتے ہیں. تو کے پی کے تک میرا خیال ہے وہ کافی ان کو کامیابی ہوگی، جو میرا خیال ہے کہ کے پی کے میں وہ کافی بڑا ڈینٹ بھی ڈالا ہے انہوں نے. خٹک صاحب آپ کو اپریشیٹ کرتے تھے، راجہ صاحب خٹک صاحب آپ کو اپریشیٹ کرتے تھے، تو کیا وہ خود بھی چیئرمین پی ٹی آئی پہ کے منہ پہ ان پہ تنقید کرتے تھے، ان کی پالیسیوں سے اختلاف کرتے تھے؟ وہ اس وقت وزیر تھے اور ان کی پوزیشن ایسی تھی کہ وہ ناراض ضرور تھے. یہ میں آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ وہ آخری 2 سال جو وزیر اعظم رہے ہیں وہ سخت نالاں تھے
وزیر اعظم سے، لیکن ان کی کوئی مجبوریاں تھی، کچھ وہ پارٹی میں بہت سے سینئر تھے، کچھ لوگ ان سے وہ اس پوزیشن منسٹر بھی تھے، اس پوزیشن میں نہیں تھے، لیکن وہ سخت نالاں تھے وزیر اعظم سے، یہ اس بات کا میں گواہ ہوں۔ وزیر قانون نے آج یہ کہا ہے کہ انتخابی اصلاحات پر اتفاق ہو چکا ہے اور ہم نے پارٹی مفادات سے بالا تر ہو کر اتفاق کیا ہے، تو ظاہر ہے آپ بھی اس کا حصہ ہوں گے۔ آپ کی طرف سے، اپوزیشن کی طرف سے کون کون سی اصلاحات کی تجویز دی گئی؟ جی ہمیں ابھی تک انہوں نے نہیں بلایا، نہ اعتماد میں لیا ہے۔ اچھا، اگر اجلاس سے پہلے انہوں نے ہمیں بلایا، اعتماد میں لیا، تو پھر یقیناً ہم اس پہ ان کا ساتھ بھی دے سکتے ہیں، مخالفت بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر انہوں نے نہ دیا تو پھر ہم دیکھیں گے جو ملک کے لیے یا الیکشن کی بہتری کے لیے جو بہتر ہوں گی ان پہ ساتھ دیں گے، جن کو ہم غلط سمجھیں گے اس پہ ہم ان کو سپورٹ نہیں کریں گے۔ نہیں تو راج صاحب یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ علی ظفر صاحب کو انہوں نے اس کمیٹی میں شامل کیا اور اپوزیشن لیڈر کو شامل نہیں کیا۔ اس کا مطلب ہے آپ کو وہ پی ٹی آئی یا اپوزیشن کا نمائندہ نہیں سمجھتے، علی ظفر صاحب کو سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا نمائندہ ہے؟ نہیں، وہ ہمیں اپنی دیکھیں، انہوں نے اپنا ایک، حکومت نے اپنا ایک ایجنڈا مکمل کرنا ہے، وہ اس کے بعد وہ ایجنڈا ہمارے پاس یقیناً لائیں گے۔ ان کی طرف سے ایک دو پیغام بھی ملے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں، تو یقیناً وہ بیٹھیں گے اور بات ہوگی، اور اگر نہ ہوئی تو پھر انشاءاللہ تعالی اسمبلی میں ہم بھی بات کر لیں گے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ نہیں، اس کا مطلب ہے جس پر وہ اتفاق ہو گیا ہے اور وہ قانون سازی کے لیے صدر کے پاس بھیج رہے ہیں، وہ تو آج انہوں نے کہا کہ ہم صدر کے پاس بھیجیں گے، انشاءاللہ وہ منظور کر لیں گے، تو اب آپ کو منظوری کے بعد اعتماد میں لیں گے؟ اگر وہ اسمبلی میں سیشن سے پہلے ہمیں اعتماد میں لیتے ہیں، ہمارے ساتھ بات کرتے ہیں، تو ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں، بیٹھنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر وہ نہیں لیتے تو ہمارے پاس بھی وہ ساری اصلاحات آ جانی ہیں، ہم بھی دیکھ لیں گے، اس پہ ورکنگ کر لیں گے، اور اگر جو الیکشن کی بہتری کے لیے ہوئے ان پہ انہیں سپورٹ کریں گے، جو ہم سمجھیں گے کہ یہ غلط ہے یا اس سے الیکشن اور ملک کو کوئی کسی قسم کا بہتری نہیں آ سکتی، ان کی ہم مخالفت کریں گے۔ اچھا، اس وقت ایک ایشو بنا ہوا ہے، ایم کیو ایم، جماعت اسلامی اور بعض جماعتیں حکومت کے ساتھ الجھ رہی ہیں مردم شماری کے ایشو پر۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک بیان دیا، انہوں نے کہا جی پرانی مردم شماری پر الیکشن ہوں گے۔ جب مردم شماری کا آغاز ہوا تھا تو حسن اقبال صاحب، دوسرے لوگ کہتے تھے کہ جی الیکشن اس لیے ہم قبل از وقت نہیں کرانا چاہتے کہ نئی مردم شماری مکمل ہو جائے، نئی حلقے بندیاں ہو جائیں، پھر ہم نئی مردم شماری کے مطابق انتخابات کرائیں گے۔ تو اب ایک تنازع ہوا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نئی مردم شماری کے تحت انتخابات ہونے چاہیے یا پرانی مردم شماری کے تحت جس پر اعتراض ایم کیو ایم کو بھی ہے، جماعت اسلامی کو بھی ہے، اور کراچی حیدرآباد کو خاص طور پر ہے، کیونکہ ان کی مردم شماری نہ پہلے درست ہوئی نہ اب ہو رہی تھی، لیکن اب قدرے بہتر ہوئی ہے؟ اس میں جی مردم شماری کے بعد حلقہ بندی ضروری ہے۔ اب مردم شماری تو ہو گئی ہے لیکن حلقہ بندی نہیں ہوئی، یہ ایک لیگل مسئلہ ہے، آئینی مسئلہ ہے، اور اس پر ہم بھی اپنے وکلاء سے بات چیت کر رہے ہیں، اور یہ کافی سیریس ایشو ہے کہ ہمیں کون سی مردم شماری پہ الیکشن کرانا ہے۔ تو اس پہ حکومت کیا رول ادا کرتی ہے یا کیا کہتی ہے اور ہم کیا کہتے ہیں، یہ اس اجلاس سے پہلے ہم ایک فائنل چیز کریں گے۔ یہ واقعی آپ نے صحیح پوائنٹ اٹھایا ہے، یہ اس وقت ایک ایشو ہے کہ مردم شماری ہو گئی ہے لیکن نئی حلقہ بندیاں بھی نہیں ہوئی اور الیکشن آ رہا ہے۔ تو یہ اس طریقے سے اگر الیکشن ہوتا ہے تو پھر ایک ڈسپیوٹ کھڑا ہوگا کہ کون سی مردم شماری پہ الیکشن ہوگا، تو اس کو حل کرنے کے لیے اس اجلاس سے پہلے اس پر سوچ بچار اور بیٹھک بہت ضروری ہے۔ ٹھیک، بہت شکریہ راجہ ریاض صاحب، اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی ہمارے ساتھ موجود۔ بریک کے بعد بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے
کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں ارشاد صاحب. معاملہ مردم شماری پہ ہے اور سال پہلے بھی جب بات ہوتی تھی تو حکومت یہی کہتی تھی کہ مردم شماری ہو جائے, نئی حلقہ بندیاں ہو جائیں تو پھر الیکشن ہوں گے, اس سے پہلے الیکشن نہیں ہو سکتے. اب اعظم نذیر تارڑ صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں, رانا ثناءاللہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ پرانی مردم شماری اور حلقہ بندیوں پر بھی الیکشن ہو سکتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ جو ایک خدشہ موجود ہے, یہ جو بات ہو رہی ہے, الیکشن کروانے کی تاریخ کا اختیار اب آ چکا ہے الیکشن کمیشن کے پاس, اور یہ مردم شماریوں الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرنے کا, اور یہ جو مردم شماری ہے یہ والا جواز بھی موجود ہے, تو یہ نگراں حکومت طول پکڑ سکتی ہے پنجاب اور کے پی کے کی طرح؟ کیوں نہیں پکڑ سکتی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب ہوں, نواز شریف صاحب ہوں اور زرداری صاحب ہوں, یہ اس وقت تک ان کے پاس ایک طاقت یا اختیار ہے جب تک وہ حکومت میں ہیں. جب وہ حکومت حوالے کر دیں گے نگران حکومت کے, اور نگران حکومت اگر ارادہ کر لے یا اس کو کوئی قائل کر لے, دو طریقے ہیں نا, ایک تو از خود پنجاب حکومت کی طرح یا کے پی کے حکومت کی طرح نگران حکومت قائل ہو جائے کہ اس وقت الیکشن ٹھیک نہیں ہے, اور الیکشن کمیشن بھی کہہ دے کہ جناب بات یہ ہے کہ ہمیں نہ تو فنڈز مل رہے ہیں, نہ سیکیورٹی مل رہی ہے, اور ایک قانونی نقطہ بھی آ گیا ہے کہ نئی مردم شماری کے بغیر ہم ایک غیر آئینی کام کیسے کر دیں جب مردم شماری ہو گئی ہے. ہاں ایک صورت ہے کہ موجودہ حکومت نئی مردم شماری کے نتائج کا اعلان نہ کرے, لیکن وہ اگلی حکومت کر سکتی ہے کہ مثال کے طور پر مردم شماری تو مکمل ہو گئی, نتائج تیار ہو گئے, جو ہی حکومت بنتی ہے تو یہ 90 دن اس کے پاس ہوں گے یا 60 دن ہوں گے, آدھی مدت وہ ویسے گزارے, اور جب کاغذات نامزدگی کا مرحلہ شروع ہو تو وہ نتائج کا اعلان کر دے, اور نتائج کے اعلان کے بعد الیکشن کمیشن کہے کہ جناب ہم تو اب نئی آئینی طور پر پابند ہو گئے ہیں نئی مردم شماری کے مطابق کرانے کے, اور حکومت سے کہے کہ مردم شماری کرائیں. ایک یہ صورت ہو سکتی ہے. اچھا, دوسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کوئی شخص, بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا یہاں قانون کے آئین کے پابند لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی 90 الیکشن آئین توڑ دیا جائے لیکن وہ فلاں شک جو ہے قانونی موشگافی وہ ضرور پوری ہونی چاہیے جی, اور وہ چلا جائے کورٹ میں, اور کورٹ سے وہ بلوچستان کی کورٹ سے یا سندھ کی عدالت سے یا پنجاب کے ماشاءاللہ بہت زیادہ آئین کے پابند جج موجود ہیں, وہاں چلے جائیں کہ جناب یہ مردم شماری کے نتائج آ گئے, اعلان ہو گیا, اب یہ حلقہ بندی کیوں نہیں ہو رہی, اور وہاں سے وقت لے لیا جائے جی, اور پھر حلقہ بندی کرتے کرتے کافی وقت لگ جائے. حلقہ بندی میں بھی تو ہو سکتا ہے کہ وسائل کی کمی ہے, ملازمین نہ مل رہے ہوں جی, کہ جی یہ کام اتنی جلدی 3 مہینے میں 6 مہینے میں نہیں ہو سکتا, نہیں ہو پاتے نا بعض اوقات. اچھا, جو آپ یہ کئی چیزیں موجود ہیں, اسی کی وجہ سے یہ شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں کہ کیا الیکشن اس سال ہوں گے, اگلے سال ہوں گے, یا اس سے بھی اگلے سال ہوں گے. اچھا, دو امپورٹنٹ بات اس کی ایک ہی صورت ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں جو اس وقت اقتدار میں ہیں یا اقتدار سے باہر ہیں, یہ پھر اپنے دروازے کھولیں, ایک میز پر بیٹھیں, جس شخص نے, جس گروہ نے, جس جماعت نے پچھلی دفعہ ہٹ دھرمی دکھائی ہے وہ ہٹ دھرمی سے پیچھے باز آئے, جی, سبق حاصل کرے اور اتفاق ہو جائے کہ جی یہ تاریخ ہے الیکشن کی, اور پرانی مردم شماری پہ الیکشن ہوں گے, اور حکومت, نگران حکومت کوئی اعلان از خود نہیں کرے گی جی, سیاسی قوتوں کی مشاورت کے بغیر. لیکن ارشاد صاحب اب مسئلہ یہ ہے, یہ تو ساری آپ نے منظر کشی کر دی ہے کہ یہ آپشن ہو سکتے ہیں. ایم کیو ایم اور جماعت اسلامی یہاں پہ وہ ہم آواز ہیں, وہ کہتے ہیں نئی مردم شماری کے تحت الیکشن ہونے چاہیے. یہ تو ویری کرے گا پولیٹیکل پارٹی ٹو پولیٹیکل پارٹی, کانسٹیچوئنسی یا ریجن ٹو ریجن, کہ کس کو کہاں پرانی حلقہ بندی سوٹ کرتی ہے
اور کس کو کہاں نئی حلقہ بندی سوٹ کرتی ہے. دیکھیں اور یہی ایم کیو ایم اور پی ٹی اے والے عدالت، ایم کیو ایم اور جماعت اسلامی والے عدالت چلے جائیں. اصولی، اخلاقی، قانونی، آئینی طور پر ایم کیو ایم کا اور جماعت اسلامی کا موقف درست ہے. جب آپ نے مردم شماری کرائی تو آپ وقت پر آپ نے مکمل کیوں نہیں کی؟ آپ کو پتہ تھا کہ اگلے سال الیکشن کا ہے. اس میں بھی کہیں نہ کہیں اگر کوئی ڈھونڈنا چاہے بد نیتی کا عنصر تو وہ ڈھونڈا جا سکتا ہے کہ جو کام آپ نے مکمل کرنا تھا مارچ میں وہ آپ جولائی تک کیوں لے گئے؟ جی اگر مارچ میں یہ مردم شماری کے نتائج آ جاتے اور پچھلے سال آپ بار بار کہتے رہے جی تو آپ 3 مہینے حلقہ بندی کے لیے، آج حلقہ بندیاں مکمل ہو چکی ہوتی اور کسی کو کوئی اعتراض نہ ہوتا. یعنی ایک کام جو وقت پر ہو سکتا ہے اس کو ڈیلے کرنے کا کوئی مقصد تو تھا. جی قسطوں میں یہ ہوا نا. نہیں، اس پہ تو اچھا یہ ڈیلے جو ہوا ہے وہ بھی قسطوں میں ہوا ہے. اس پہ تو معاملہ یہ ہے کہ ایم کیو ایم والے بھی اور جماعت اسلامی والے بھی، ایون مصطفیٰ کمال صاحب اس مشن کو لیڈ کر رہے تھے اور وہ بار بار چلے جاتے تھے وزیر اعظم صاحب کے پاس کہ ہم پورے نہیں گنے جا رہے، ہم پورے نہیں گنے جا رہے. بات یہ کیوں نہیں گنے جا رہے؟ ایک بار مکمل ہونے کے بعد پھر دوبارہ کی نہیں پوائنٹ وہ غلط مکمل کیا جا رہا تھا نا. یہ ایک تو اس کی یہ توجہ ہو سکتی ہے کہ یہ غلط کیا جا رہا تھا کہ پورے بندے نہیں گنے جا رہے تھے ایک. لیکن ایک سیاسی تھیوری یہ بھی تو ہو سکتی ہے کہ یہ سارا کچھ کیا ہی اسی لیے جا رہا تھا، بندے پورے نہیں گنے جا رہے تھے، گھر پورے نہیں گنے جا رہے تھے کہ ڈیلے کا موقع ملے. لیکن یہ تو سر یہ تو اعتراضات ہیں نا. اب ہم حافظ نعیم الرحمان صاحب سے بھی بات جانیں گے، لیکن یہ پہلے بھی ریزرویشن رہے ہیں کراچی کی جماعتوں کے کہ ہمیں پورا نہیں گنا جاتا اور اس لیے وسائل کی تقسیم بھی ہمارے پاس نہیں آتی، اس طرح نہیں آتی اس تناسب سے. ایک بریک کے بعد بات کرتے ہیں. حافظ نعیم الرحمان صاحب امیر جماعت اسلامی کراچی ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں. بریک کے بعد ان سے جانیں گے. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. حافظ نعیم الرحمان صاحب امیر جماعت اسلامی کراچی ہمارے ساتھ موجود ہیں. حافظ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. حافظ صاحب معاملہ یہ ہے کہ جماعت اسلامی بھی ایم کیو ایم کی ہم آواز ہو گئی ہے کہ نئی مردم شماری پر جو انتخابات ہیں وہ ہونے چاہیے. آپ نہیں سمجھتے کہ موجودہ حالات میں یہ مطالبہ جو جنرل الیکشن ہے اس کو مزید التوا کا شکار کر دے گا؟ اصل میں دیکھیں یہی ان کا طریقہ واردات ہے نا کہ یہ ایک معاملے کو دوسرے معاملے سے خراب کرتے ہیں. 2017 میں جب مردم شماری ہوئی تھی تو اس وقت ہم نے اعتراض کیا تھا کہ یہ مردم شماری ریوائز ہونی چاہیے، یہ زیادتی ہوئی ہے. لیکن انہوں نے ریوائز نہیں کیا، ٹالتے رہے اور پھر بالآخر ایک موقع پہ آ کر پچھلی حکومت نے، ظاہر ہے وہ پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم کی حکومت تھی، اس نے اس کی منظوری دے دی اور کونسل آف کامن انٹرسٹ سے بھی اس کی منظوری ہوئی. سندھ نے اس پہ ڈسینڈنگ نوٹ ڈالا تھا. اب بات یہ ہے کہ اس کے بعد سے لے کر انہوں نے کہا ہم 1 سال میں مردم شماری کرا دیں گے. وہ 1 سال کو آج 2.5 سال ہو گئے. جب پچھلی دفعہ یہ پروسیس یعنی ریسنٹ مردم شماری کا پروسیس شروع ہوا تو ہم نے اس وقت کہا تھا کہ اس کو تیز رفتاری سے کریں اگلے الیکشن سے پہلے، اس لیے کہ جب تک اس کو تیز رفتاری سے نہیں کریں گے اور ٹھیک نہیں کریں گے اس وقت تک اعتماد پورا نہیں ہوگا. انہوں نے ڈیلے کیا. ڈیلے کرنے کے بعد جب مردم شماری کی تو اس میں گڑبڑ کی. ایک مرتبہ پھر کراچی کے ساتھ خاص طور پر زیادتی ہوئی ہے اور کراچی کی آبادی جو 3.5 کروڑ کے قریب ہے اس کو 1.91 کروڑ شو کیا ہوا ہے. اور کل تو رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ ارشاد فرما دیا کہ ہم نتیجہ ہی ظاہر نہیں کریں گے. جو انتہائی غیر قانونی غیر آئینی بات ہے ان کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے. وہ کون ہوتے ہیں کہ وہ ایک آئینی تقاضے کو پورا کرتے ہیں. تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مردم شماری ہمارا حق ہے. اس کے نتیجے میں کراچی کی سیٹیں 35 ہو جائیں گی اگر ہمیں صحیح گن لیا قومی کی، اور صوبائی کی سیٹیں ہماری 130 میں سے تقریباً 62-65 ہو جائیں گی. جب اتنا بڑا مسئلہ ہے ایک مردم شماری کو درست کرنے کے نتیجے میں تو آپ اس کو نظر انداز تو نہیں کر سکتے. آپ پہلے خود ہی غلط کام کریں اور اس غلط کام کو جواز بنا کر پھر آپ کہیں کہ صاحب اب تو اس کو چھوڑ دیجئے، اچھے بچوں کی طرح کام کیجئے، الیکشن کراتے ہیں. تو بھائی آپ نے پہلے کیوں نہیں کیا مکمل؟ تو اس لیے ہماری ڈیمانڈ بالکل واضح ہے. اہل کراچی کا مسئلہ نمائندگی کا بھی ہے، انفراسٹرکچر کا بھی ہے، ملازمتوں کا بھی ہے. یہاں پر کوٹا سسٹم رائج ہے اور مجموعی طور پر آپ دیکھیں کہ اس مردم شماری کے کتنے بڑے امپیکٹس بنتے ہیں، آپ کے پیسے آتے ہیں اس کے ذریعے سے. تو اس لیے ہم تو کمپرومائز نہیں کر سکتے اس کے اوپر کہ آپ جو چاہیں کرتے رہیں
اور مردم شماری کو پھر ڈیلے کر دیں اور پھر 4 سال کے لیے آگے بڑھا دیں معاملے کو. اچھا آپ صاحب یہ بات آپ کی درست ہے، آئینی طور پر قانونی طور پر مردم شماری کے بعد اس کے نتائج آنے چاہیے، نئی حلقہ بندیاں ہونی چاہیے، نئی ایلوکیشن سیٹس کی ہونی چاہیے، درست ہے، 100% درست ہے. لیکن اب جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ کیا اس مردم شماری اور نئی حلقہ بندی کی وجہ سے الیکشن کا التوا ملک کے مفاد میں ہے، جمہوریت کے مفاد میں ہے، یا اس کا فائدہ کوئی اور اٹھائے گا؟ دیکھیں یہی تو سوال پیدا کر کے ہمیشہ سے زیادتی ہوتی ہے ہمارے ساتھ جی کہ آپ ایک ایسی جگہ پہ دلدل میں لا کے کھڑا کر دیتے ہیں کہ آپ دلدل میں رہنا اچھا لگتا ہے آپ کو، یا آپ کو میں سمندر کے اندر پھینک دوں تو آپ کیا جواب دیں گے؟ ادھر میاں ہے ادھر مائی کس طرف جائیں، ادھر کنواں ادھر کھائی کس طرف جائیں. جی آپ دیکھیں تو صحیح نا. لہٰذا ہمارا تو پہلا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس کو پورا کیجیے اور ہمیں جو ہے وہ ہماری گنتی پوری کیجیے. میں اس کا طریقہ بتاتا ہوں. جی اس وقت بھی یہ قانون سازی کریں اس پورے پروسیس کو تیز کرنے کے لیے. ایک ڈیٹ کو فکس کیا جائے الیکشن کے لیے اور ایک پروسیس طے کیا جائے کہ اس مردم شماری کو ٹھیک طریقے سے کرنے میں کتنی مدت چاہیے. دیکھیں اگر یہ ابھی تک جو انہوں نے کیا ہے وہ گڑبڑ کام کیا ہے، چونکہ صوبائی حکومت اس میں شامل ہے اور صوبائی حکومت کا جو عملہ ہے اس نے کراچی کو انڈر کاؤنٹ کیا ہوا ہے اور دیکھنے والا کوئی نہیں ہے. سب ملے ہوئے ہیں اس لیے کہ پیپلز پارٹی سب کی ضرورت ہے، پیپلز پارٹی ناک کا بال ہے اور پیپلز پارٹی وسیع تر قومی مفاد میں جو چاہے کرتا رہے، بیڑا غرق کر دے پورے صوبے کے عوام کا، کراچی کو تباہ کر دے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، قبضے کرے جو چاہے کرے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر آپ بٹھائیے، سب کو آن بورڈ لیجئے، تمام لوگوں کو آن بورڈ لیجئے اور کہیے کہ 1 مہینے کے اندر اندر ریئل کاؤنٹ آنا چاہیے کراچی کا اور قومی اسمبلی سے آپ قانون سازی کیجئے، پروسیس کو تیز کر دیجئے اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ اس کو تیز کرنے کے بعد آپ اناؤنس کر دیں. 15-20 دن 25 دن اگر آگے پیچھے ہوتے ہیں اتفاق رائے پیدا کر لیجئے. کوئی بھی ذی عقل آدمی 15-20 دن کے اوپر تو بات نہیں کرے گا نا. آئینی طور پر تو صوبائی یہ جو پنجاب ہے اور سرحد ہے KP ہے اس کے الیکشن ہو جانے چاہیے تھے نا. سب مل کر الیکشن آگے بڑھایا نا انہوں نے. ابھی ان کو اچانک سے آئین قانون یاد آ رہا ہے. جب کراچی پہ شفون مارنا ہو سب ایک ہو جاتے ہیں. یہ کون سا طریقہ ہے بھائی؟ نہیں حافظ صاحب نہیں، لیکن حافظ صاحب ایک چیز، اگر یہ مثلا 1 مہینے میں یہ فیصلہ کر لیں جی مردم شماری کمپلیٹ ہوگی، پھر بھی حلقہ بندیوں کے لیے کم از کم 2-3 ماہ تو لگیں گے. 2-3 ماہ کا مطلب ہے کہ اس کے بعد پروسیس تیز کریں. جی پروسیس کتنا تیز کر لیں؟ جو ایک میں عرض یہی کر رہا ہوں شاہ صاحب، میں عرض یہی کر رہا ہوں جی میں عرض یہی کر رہا ہوں کہ پروسیس میں آپ نے طے کیا ہوا ہے نا اتنا ٹائم لگے گا. آپ قانون بنا دیں، آپ قومی اسمبلی سے اس کو پاس کر دیں کہ اس ٹائم کو ہم ریڈیوس کر رہے ہیں. جس کو اعتراض ہے وہ جواب دے، اعتراض کرے اور پھر اس کے بعد اس کو تیز رفتاری سے کر لیں تو دونوں چیزیں اس وقت بھی ہو سکتی ہیں. دوسری بات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ پروسیس کو 3 مہینے میں تو مکمل کر دیں گے نا یہ تو آپ اس کی جب یہ 1 مہینے میں آپ ریئل فگر لائیں تو ٹینٹیٹیو جس طرح پچھلی مردم شماری کو آپ ایڈجسٹ کر لیتے ہیں کہ چونکہ یہ نئی مردم شماری نہیں ہوئی تو ہم پچھلی پہ کرائیں گے، اسی طرح اسمبلی سے پاس کروائیں کہ ہم جس طرح سے بجٹ ہوتا ہے، بجٹ تو 30 جون کو پیش نہیں ہوتا لیکن آپ ایک ہائپوتھیسس بناتے ہیں کہ 30 جون تک اتنا خرچہ ہو جائے گا اور اتنی آمدنی ہو جائے گی. تو بالکل اسی طرح سے اکاؤنٹ کے حوالے سے بھی ایک چیز سے ہو جائے کہ اس پروسیس سے ہم چل رہے ہیں اور اتنی آبادی کو ملوث رکھتے ہوئے حلقہ بندیاں کر لی جائے. کام کرنا چاہیں تو بے شمار ہو سکتے ہیں، نہ کرنا چاہیں لیکن آپ قوم کو اس کی تذلیل کرتے رہے. بھائی یہ شہر کراچی ہے، کوئی مذاق تو نہیں ہے. نہیں حافظ صاحب 3 کروڑ لوگوں کا شہر ہے، سجیشن آپ دے رہے ہیں وار کریں گے کیا؟ حافظ صاحب جو سجیشن آپ دے رہے ہیں ابھی تو یہ حکومت 8 اگست سے آنورڈ مطلب ان کا تو ٹائم ہی کم ہے، نگراں حکومت آ جائے گی. نگراں حکومت اگر طول پکڑ لیتی ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کی سیاست کے لیے ٹھیک ہے؟ آلدو جو پنجاب اور KPK میں ہو رہا ہے اس کو انڈوز اس طرح نہیں کیا جا رہا، اس پہ بہت کرٹیسزم ہو رہا ہے، تو وہ ایک نیا چیپٹر نہیں کھل جائے گا کہ نیا باب نہیں کھل جائے گا؟ اور پھر آپ اور MQM یہ ذمہ داری قبول کریں گے کہ اگر 6 مہینے کے لیے سال کے لیے الیکشن ملتوی ہوتے ہیں تو ذمہ داری آپ قبول کریں؟ اچھا آپ یہ دیکھیں نا کہ کتنی سادی سی بات ہے. آپ یہ سوال کیوں نہیں کر رہے مجھ سے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے جس نے مردم شماری ٹھیک نہیں کی ہے؟ آج اس جگہ پہ لا کر کھڑا کر کے مجھ سے سوال کیا جائے کہ الیکشن ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. یہ سارے ادارے کہاں ہوتے ہیں؟ یہ ساری حکومتیں کہاں ہوتی ہیں؟ یہ اپوزیشن کہاں ہوتی ہے؟ یہ صحافی کہاں ہوتے ہیں؟ یہ میڈیا کہاں ہوتا ہے؟ وہ کیوں نہیں چلاتا کہ وقت پر مردم شماری کرو؟ اتنی بڑی نمائندگی کا مسئلہ ہے، انسانوں کی نمائندگی کا مسئلہ ہے نا. پاکستان کے آئین اور قانون کے فیصلے ہونے اس نمائندگی کے نتیجے میں. اگر یہ شہر ڈیولپ ہوگا تو پاکستان ڈیولپ ہوگا. تو مجھ سے یہ سوال تو آپ کر رہے ہیں اور مجھ پہ ذمہ داری ڈالنے کی بات ہو رہی ہے
لیکن آپ یہ سوال ان سب لوگوں سے مل کر کیوں نہیں کرتے کہ ایک آئینی تقاضا آپ نے کیوں نہیں پورا کیا اور کیوں ڈنڈی مارتے ہو اس شہر کے ساتھ؟ برباد کر دیا ہے آپ نے پورے پاکستان کو، اس شہر کو تباہ کر کے. نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تو اس لیے سوال ان سے کیجیے. ہم آپ سے میں تو یہی سیدھی بات کہتا ہوں کہ آپ پروسیس آپ بنائیے. ہم آپ سے یہی سوال کر لیتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ پیپلز پارٹی کسی کی مجبوری ہے یا کسی نے اس کو ہر صورت خوش رکھنا ہوتا ہے، تو یہ صرف پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ہیں جن کی وجہ سے یہ سارا کام التوا کا شکار ہوا، ڈنڈی ماری گئی، یا کوئی اور ذمہ دار ہے؟ دیکھیں، جس کے ذمے جو کام ہے فیس ویلیو پہ بات تو اسی سے ہوگی. جی کوئی اور بھی اگر ذمہ دار ہے تو آپریشنز تو یہی کر رہے ہیں نا، یہ تو اتنے ننھے بچے تو نہیں ہیں. جی ان کو ٹھیک کام کرنا چاہیے نا بھائی. ایسیز اور ڈی سیز کام کروا رہے ہیں نا، عملہ سندھ حکومت پرووائڈ کر رری ہے. فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ 2 میں آتا ہے یہ. فیڈرل گورنمنٹ اور صوبائی حکومت دونوں مل کر اس کام کو کرتے ہیں. پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس موجود ہے. آپ کو کس نے کہا تھا کہ آپ جو ہے وہ ایس او پی میں ایک چیز طے کریں اور پھر اس کے بعد لوگوں کو ایکسیس نہ دیں؟ آپ ڈیجیٹل مردم شماری کروا رہے ہیں. کوئی پوچھنے والا ہے؟ میں تو حیران ہوں کہ آخر میں لا کر ذمہ داری ہم پر کیوں عائد کی جائے گی کہ ہمارے کہنے سے الیکشن ڈیلے ہو رہا ہے. جس کو کروانا ہے وہ کروائے گا، جس کو نہیں کروانا وہ نہیں کروائے گا. اچھا، اب آپ کا صرف مردم شماری مسئلہ نہیں ہے. آخری سوال، آپ کا لاہ عمل کیا ہے کہ اگر یہ حکومت نہیں مانتی اور نتائج کا اعلان کر دیتی ہے یا نہیں کرتی پرانی مردم شماری کے، آپ عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے یا احتجاج کریں گے یا بائیکاٹ کریں گے؟ یہ تو ہمارا بنیادی جمہوری آئینی حق ہے کہ ایک چیز ہمارے ساتھ غلط ہو رہی ہے اگر، یہ میری ذاتی مسئلہ نہیں، میری پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو میرے شہر کا مسئلہ ہے، پاکستان کا مسئلہ ہے. تو اگر ایک چیز غلط ہے تو جو آئینی تقاضا ہے، جو قانونی طور پر ہو سکتا ہے وہ ہم کریں گے. عدالت بھی جائیں گے، کیوں نہیں جائیں گے؟ جب آپ ایک کام ہے یار، ہمیں 3.5 کروڑ، ہمیں آپ 2 کروڑ پہ ڈن کر دو، ہم کوئی بازار کی چیز ہے؟ جی یہی حال ہوتا ہے جس کے نتیجے میں پھر لوگوں میں احساس محرومی پیدا ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں یہاں کچھ ہو ہی نہیں سکتا، یہاں بندے نہیں گن سکتے آپ، پورا ملک مل کر کراچی کی گنتی نہیں کر سکتا. جی تو پھر کراچی کو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں، پرانی مردم شماری کے تحت ہونے والے انتخابات کا آپ بائیکاٹ بھی کر سکتے ہیں. نہیں، بائیکاٹ دیکھیں یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی کہ ووٹر لسٹ بہت خراب ہے تو آپ کیا کریں گے. میں کہوں گا ووٹر لسٹ صحیح ہونی چاہیے، میں عدالت میں جاؤں گا. پھر آپ مجھ سے کہیں گے کہ صحیح نہیں ہو تو انتخاب میں حصہ لیں گے کہ نہیں لیں گے. بات یہ ہے کہ آپ ہی کا سوال ہے، آپ سے مراد میری نظام کا، اور نظام ہی کا جواب ہے. آپ نے مجھے کہاں جا کے لا کے کھڑا کر دیا ہے. اس لیے ہم تو ہر صورت میں میدان میں موجود رہیں گے. میدان کسی کے لیے نہیں چھوڑیں گے، لیکن اپنے حق کے لیے آواز تو اٹھائیں گے نا. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ حافظ منیب الرحمان صاحب، آپ کے وقت کا بہت شکریہ. ارشاد صاحب آپ کا شکریہ. پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا، اجازت دیجیے.